बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीब का खैर खल्क़ कुल्लिहिम। ला तादाद दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और करोड़ों रहमतों का नुज़ूल आपकी आल और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन पर। अस्सलामु अलैकुम। आपका मेज़बान ज़ुबैर अलवी प्रोग्राम बरकत रमज़ान में हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम मजीद फ़ुरक़ान हमीद से हुआ करता है। हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है जनाब सूफ़ी अब्दुल लतीफ़ हज़ारवी साहब। मैं इनसे मुल्तमिस हूँ कि आप तिलावत कलाम मजीद फ़ुरक़ान हमीद से इस महफ़िल का आगाज़ फरमाएँ और आपकी इनसे मुलाकात भी करवाते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। जज़ाकल्लाह। और इस प्रोग्राम का आगाज़ आप तिलावत कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से फरमाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। कल्ला सौफ तअलमून थुम्मा कल्ला सौफ तअलमून। कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन लतरवुन्नल जहीम थुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यक़ीन थुम्मा लतुस्अलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। हलाक कर दिया तुम्हें कसरत माल ने, यहाँ तक कि तुमने कब्रें जा देखीं। अनकरीब तुम जान लोगे, फिर अनकरीब तुम जान लोगे। अनकरीब तुम जान लोगे इल्मुल यकीन से। अनकरीब तुम ज़रूर बज़रूर देखोगे जहन्नम को, फिर तुमसे ज़रूर बज़रूर उस दिन नेमतों के बारे में, नेमतों के मुतालिक पूछा जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयात में लोगों को ख़बरदार कर दिया है कि देखो ये दिन और रात जो तुम्हारे गुज़र रहे हैं, अल्लाह ताला ने जो तुम पर नेमतें अता की हैं और माल की हवस जो तुम्हारे अंदर मौजूद है, इस हिर्स ने, इस लालच ने तुम्हें कब्रों तक पहुंचा दिया। तुमने कब्रें जा देखीं, यानी तुम इस दुनिया से उस दुनिया में चले गए। फिर फरमाया कि तुम यकीन की आंख से देखोगे जहन्नुम को। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बार बार जहन्नुम का, जन्नत का जिक्र फरमाया है ना। तो ये अल्लाह ताला हमें तंबीह कर रहा है कि देखो वो वक्त आने वाला है जब तुम कब्र तक पहुंच जाओगे। फिर उसके बाद यौम महशर में तुमसे ये सवाल किया जाएगा कि ये जो तुमने माल कमाया था कहाँ से कमाया था, इस माल को तुमने खर्च कहाँ किया, फिर जो नेमतें तुम्हें अता हुईं उन नेमतों का किस तरह तुमने इस्तेमाल किया। और यौम आखिरत के बारे में, फ़िक्र आखिरत के बारे में ये अल्लाह ताला ने हमें खुल्लम खुल्ला ये ऐलान फरमा दिया कि आप इस पर तवज्जो करें। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू भी यही है, फ़िक्र आखिरत। हमारे स्टूडियो में जलवागर हैं जनाब सूफ़ी अब्दुल लतीफ़ हज़ारवी साहब।
میں ان سے ملتمس ہوں کہ آپ آج کا جو ٹاپک ہمارا ہے اس پر گفتگو فرمائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ دیکھیے، جو میں نے سورہ مقدسہ تلاوت کی، اس میں رب کریم نے ہمیں ایک تصور دیا، اور تصور یہ ہے کہ ہر وقت مال کی فکر، دولت کی فکر، اور اس میں ڈوب جانا، اس میں اپنے آپ کو فنا کر دینا۔ یہ نہیں کہ دولت یا پیسہ ناجائز ہے، اس کا کمانا، دولت یا دنیا یہ ناجائز نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن انسان جب اس میں ڈوب جائے، یہاں تک کہ اس کی ہر خواہش میں پیسہ، دولت، عزت، شہرت، وقت، امارت، حکومت، وزارت یا نوابیت یا کوئی بھی غنا، یعنی اس کی صرف ایک ہی نظریہ ہو کہ بھائی بس اسی کو میں نے بس دنیا کمانی ہے، بس اللہ کو ایکسائٹ پہ کر دے۔ اس لیے قرآن کریم میں فرمایا اَأَتَّخِذَ إِلَٰهَهُ مِنْ هَوَاهُ، کیا انہوں نے اپنی خواہشات نفسانیوں کو معبود بنا لیا ہے؟ معبود تو اللہ ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ آپ رزق حلال کمائیں، اللہ کا حکم ہے کہ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، جب نماز مکمل کر لو اللہ کا فضل تلاش کرو، تو یہ رزق ہی تو ہے۔ لیکن اس رزق میں ایسا کھو جانا کہ حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے، ایسا کھو جانا کہ نماز چلی جائے، ایسا کھونا کہ روزہ چلا جائے، ایسا کھونا کہ دین کے جملہ امور ان کو پس پش ڈال دیا جائے، رب کو کبھی پہنا یاد ہی نہ کرے کہ میرا مولا بھی کوئی ہے جس سے مجھے سب کچھ دیا۔ فرمایا ایسا نہ کرو، کہ تم دنیا میں لگے تمہیں آخرت کی فکر ہی نہ ہو، پتہ ہی نہ چلے، نمازیں بھی نہیں، روزے بھی نہیں، حج زکوٰۃ بھی نہیں، صدقہ خیرات بھی نہیں، خدمت انسانیت بھی نہیں، فلاح و بہبود بھی نہیں، اللہ سے تعلق بھی نہیں، ذکر خدا بھی نہیں، یاد مصطفیٰ بھی نہیں، یہاں تک کہ وہ وقت آتے پتہ ہی نہیں چلے گا اسرائیل آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بے شک۔ اب اس وقت پچھتائیں گے، ہم نے کیا کیا، ہم نے کیا کمائی کی آخرت کے لیے۔ یہی وجہ قرآن دوسرے مقام پہ فرماتا ہے لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اللہ رب کریم، قرآن کا جو موضوع ہے نا جی زبیر بھائی، یہ اس کا موضوع انسان ہے۔ اللہ نے کلام فرمایا انسان کے ذہن کے مطابق، تو یہاں لفظ کیا ہے؟ کمائی، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ جو انہوں نے جو کسب کر رہا ہے، ٹھیک ہے، علیہا ما اکتسبت، اور جو کمائے گا، جو تم نے کماؤ گے تمہارے لیے وہ ہے، اور جو پہلے کما چکے ان کے لیے۔ تو کمائی کا لفظ دے کے بتا دیا کہ جس طرح روزی کمانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، دفتر جانا پڑتا ہے، آفس جانا پڑتا ہے، مزدوری کرنی پڑتی ہے، تو یہ کمائی ہے۔ اور جس کے پاس جتنی زیادہ کمائی ہے وہ کہتا ہے جی ہاں میرے پاس کمائی ہے، تبھی تو کوئی کار میں جا رہا ہے، تو کوئی سائیکل پہ جا رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، تو کوئی کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ سائیکل پہ کیوں ہو، آپ کار میں کیوں ہو، ٹھیک ہے، اس نے اتنی محنت کی کمائی۔ تو قرآن نے وہی تصور دیا کہ بندے جس طرح دنیا کی کمائی ہے، ارے سوچ تو صحیح، یہاں تو نے 100 سال یا 80 سال یا 90 سال یا 70 سال یا 60 سال رہنا ہے، ارے وہاں جہاں موت ہی نہیں، جہاں تجھے ہمیشہ رہنا ہے، کیا اس کے لیے نے کوئی کمائی کی؟ کیا آخرت کا گھر بنانے کے لیے کوئی کمائی کی؟ جنت میں گھر بنایا، جنت میں پلاٹ لیا، اس میں پودے لگائے، اپنا وہاں گھر بنایا کہ نہیں؟ تو قرآن کریم وہ تصور دے رہا ہے کہ بندے دنیا بری نہیں، دنیا کماؤ، عزت، شہرت، عظمت، حکومت، امارت، سب کچھ، لیکن کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ واہ۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ ہیں، ہے نا جی، اور کئی براعظموں پہ آپ کی حکومت ہے، مگر اس کے باوجود خوف خدا کیا ہے؟ یہی درس ہمارے لیے۔ خوف خدا یہ ہے کہ ایک دن آپ رات کے وقت گلیوں سے گزرتے ایک گھر کے سامنے سے گزرے، تو ایک بڑھیا خاتون اپنے گھر کے اندر کھڑی تھی، چراغ جل رہا تھا، تو آپ نے دستک دی، تو بڑھیا نے کہا کون؟ آپ نے فرمایا میں ایک اللہ کا بندہ ہوں، یہ نہیں بتایا کہ میں امیر المومنین ہوں۔ اندر گئے، بڑھیا سے پوچھا کیا حال ہے تیرا؟ کہنے لگے کیا حال ہوگا؟ کہا یہ بتاؤ امیر المومنین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہنے لگے امیر المومنین، میں ان سے ناراض ہوں، اللہ بھی ناراض ہو۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ میرا کئی وقتوں سے جو ہے میرے ہاں فاقہ ہے، کبھی انہوں نے میرا حال نہیں پوچھا۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم کبھی امیر المومنین کے پاس گئی ہو، جا کے بتایا کہ میرا یہ حال ہے؟ صحیح ہے۔ اس نے جو جواب دیا نا حضرت، جواب یہ تھا کہ اگر اسے میری خبر نہیں تو پھر وہ امیر المومنین کیوں ہے؟ امیر المومنین کیوں ہے؟ یہ ہے سوال، آج کے دور کا، اس پرفتن دور میں یہ سوال ہے۔ آپ حاکم ہو، آپ کو اپنی رعایا کا پتہ نہیں، آپ کو خبر نہیں کہ میرے پاس کون امیر ہے، کون غریب ہے، کون بھوکا ہے، کون پیاسا ہے، میرا پڑوسی کس حال میں ہے، میں کس حال میں ہوں۔ تو آپ نے جب یہ سنا تو آپ کانپ اٹھے،
اور وہ ہستی عادل الاصحاب مزین المنبر والمحراب رأیہ بالوحی والکتاب، جن کی رائے پر اللہ رب کریم وہی نازل فرما دے، شیطان جن کے راستے سے الگ ہو جایا کرتا تھا، کانپ اٹھتے ہیں فوراً فرماتے ہیں اچھا ماں یہ بتا تجھے جو عمر کے دور حکومت میں تکلیف پہنچی ہے تو کتنے میں بیچے گی؟ سوال کیا ہے، کتنے میں بیچے گی؟ اس نے کہا چونکہ زیادہ علم تو نہیں تھا تو اس نے کہا 10 3 دفعہ کہا 10 یعنی 30 درہم میں، 30 درہم میں۔ آپ نے فوراً حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، حضرت عبداللہ بن مسعود کو بلایا، فرمایا آپ دونوں آئے تو آپ نے 30 درہم نکال کر اس بڑھیا کے ہاتھ میں رکھے۔ الوی صاحب یقین جانیے، اور جو آپ نے تاریخی جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا اے سیدنا علی بن ابی طالب اس کو لکھ لیا جائے، اور لکھنے کے بعد فرمایا آپ اس پہ دستخط کریں۔ حضرت علی ابن ابی طالب اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں عظیم ہستیاں، آپ اس پہ دستخط فرما دیں، اور کہ کل قیامت کے دن اگر مجھ سے باز پرس ہوگی تو میرے آپ 2 گواہ ہو گئے کہ میں نے اس بڑھیا کو اس کی تکلیف 30 درہم میں، اس کی مانگی ہوئی قیمت میں، یا 30 دینار تھے یا 30 درہم تھے، دینار سونے کے ہوتے ہیں، تو میں نے اس کی مانگی ہوئی قیمت پر اس سے اس کی جو تکلیف میرے دور حکومت میں اس کو پہنچی ہے وہ اس سے میں خرید رہا ہوں۔ اور پھر کیا وصیت فرمائی کہ جب میں مروں، اللہ اکبر، جب میں مروں تو اس چمڑے کے ٹکڑے کو میرے کفن میں رکھنا۔ اللہ، یہ ہے فکر آخرت، یہ فکر آخرت ہے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کے آگے مجھے جواب دینا ہے، رب نے مجھ سے پوچھنا ہے بندے تو حکومت کر کے آیا ہے، بتا تیرے دور حکومت میں ایک بڑھیا ایسی تھی جو مفلوق الحال تھی، فاقہ زدہ تھی، بھوکی تھی، کیوں تھا؟ تو آپ نے، حالانکہ معافی ہے، خلیفۃ المسلمین ہیں، رسول اللہ کے پروردہ ہیں، میرے آقا کے آپ سسر بھی ہیں جی، اور مظہر صفات شان مصطفیٰ بھی ہیں، جن سے شیطان جس راستے سے بھاگ جائے کہ ان الحق تنطق علی لسان عمر، راستہ چھوڑ دے کہ حق جو ہے عمر کی زبان پہ بولتا ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، 10 مبشرہ میں سے ہیں، جنت کے حضور نے دنیا میں خوشخبری سنائی ہے، مگر اس کے باوجود آپ کی شان یہ ہے کہ اس بڑھیا کے لیے آپ تحریر لے کر کے اپنے کفن میں رکھتے ہیں۔ پھر وہ وقت بھی آتا ہے، اسی طرح رات کو گشت کرتے ہوئے ایک جگہ سے گزرے تو ایک گھر میں بچوں کے رونے کی آواز آئی، تو دیا جل رہا تھا۔ اس واقعے کو یہیں سٹاپ کرتے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔